ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली हुई है। अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर दिफा ने अमेरिकी आर्मी चीफ को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का कह दिया है। पेंटागन ने अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जनरल रैंडी जॉर्ज अगस्त 2023 से ओहदे पर फाइज थे। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली। अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर दिफा ने अमेरिकी आर्मी चीफ को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का कह दिया है। पेंटागन ने अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जनरल रैंडी जॉर्ज अगस्त 2023 से ओहदे पर फाइज थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली हुई है। अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर दिफा ने अमेरिकी आर्मी चीफ को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का कह दिया है। पेंटागन ने अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी। जनरल रैंडी जॉर्ज अगस्त 2023 से ओहदे पर फाइज थे, ये कहना है वॉशिंगटन पोस्ट का। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करें हैं। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली हुई है। अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर दिफा ने अमेरिकी आर्मी चीफ को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का कह दिया। पेंटागन ने अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जनरल रैंडी जॉर्ज अगस्त 2023 से ओहदे पर फाइज थे। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली सामने आई है। अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर दिफा ने अमेरिकी आर्मी चीफ को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का कह दिया है। पेंटागन ने आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक आर्मी चीफ अगस्त 2023 से ओहदे पर फाइज थे। अहम खबर, अहम तब्दीली। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली सामने आई है। अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर दिफा ने अमेरिकी आर्मी चीफ को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का कह दिया है। पेंटागन ने आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक आर्मी चीफ अगस्त 2023 से इस ओहदे पर फाइज थे। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली सामने आई है। अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर दिफा ने अमेरिकी आर्मी चीफ को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का कह दिया है। पेंटागन ने अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक आर्मी चीफ अगस्त 2023 से इस ओहदे पर फाइज थे। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली सामने आई है। अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर दिफा ने अमेरिकी आर्मी चीफ को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का कह दिया है। पेंटागन ने आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक आर्मी चीफ अगस्त 2023 से ओहदे पर फाइज थे। अस्करी तब्दीली हुई है। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली। आर्मी चीफ को ओहदा छोड़ने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर दिफा ने अमेरिकी आर्मी चीफ को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का कह दिया है। पेंटागन ने अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी आर्मी चीफ अगस्त 2023 से इस ओहदे पर फाइज थे, ये कहना है वॉशिंगटन पोस्ट का। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली। अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर दिफा ने अमेरिकी आर्मी चीफ को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का कह दिया है। पेंटागन ने अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी आर्मी चीफ अगस्त 2023 से ओहदे पर फाइज थे। ब्यूरो चीफ वॉशिंगटन जहाज़ेब अली हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस पर बात करेंगे। जहाज़ेब, आगाह कीजिएगा इस खबर से मुतालिक। जी, वज़ीर दिफा, वज़ीर जंग जिनको कहा जाता है, पीट हेगसेथ ने जो है आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ये कहा है कि वो अपने ओहदे से जो है इस्तीफा दे दें और अब उनकी जगह जो है किसी ऐसे शख्स को अब आने की ज़रूरत है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप और पीट हेगसेथ वज़ीर जंग के विजन को जो है आगे बढ़ाए। आपको ये बता दूं कि रवायती तौर पर, कानूनी तौर पर जो आर्मी चीफ है यूएस के, उनको 4 साल के लिए जो है उनको मुंतखब किया जाता है और इनको 2023 में जो है इनको आर्मी चीफ के ओहदे पर ये फाइज हुए थे। इस वक्त अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जॉर्ज जो है वो मिलिट्री असिस्टेंट भी रह चुके हैं लॉयड ऑस्टिन के, जो कि 2021 से 2022 तक जो है वजीर दिफा थे।
یہ معاملہ جو ہے ایران کی جنگ کے تناظر میں جو ہے کافی اہمیت اختیار کر رہا ہے. میں بھی دیکھ رہا ہوں امریکی میڈیا کا ایک بڑا حصہ اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران جنگ کے حوالے سے بھی جو ہے آرمی چیف اور پیٹ ہیگزت جو کہ وزیر جنگ ہے ان کے درمیان کچھ معاملات پر جو ہے وہ کچھ اختلافات بھی چل رہے تھے. چیف پینٹاگن اسپوکسمین ہیں شان پارنل, انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت عرصے سے جو ہے جنرل جو ہیں وہ زبردست قسم کی خدمات انجام دے رہے ہیں اور امریکہ کی دفاعی صلاحیت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے چلا رہے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے اس کے علاوہ جو ہے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, یہ نہیں دیا, لیکن بہت بڑی خبر ہے اور امریکی میڈیا نے کنفرم کیا ہے سورسز کو کہ ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیگزت نے آرمی چیف رینڈی جارج سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دے. پیٹ ہیگزت کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کوئی ایسے شخص کو آرمی چیف لگایا جائے جو کہ صدر ٹرمپ اور ان کے یعنی کہ وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کے ویژن کو آگے بڑھا سکے. ٹھیک ہے جہاں زیب, کتنا اثر پڑے گا اس تبدیلی کا جنگ پہ؟ دیکھیے ابھی یہ خبر تو کافی بڑی ہے کہ آرمی چیف کو جو ہے کہا گیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے, لیکن پچھلے کچھ دنوں میں پیٹ ہیگزت نے 1 درجن سے زائد سینئر ملٹری آفیسرز کو جو ہے ان کو برطرف کیا ہے, باقاعدہ طور پر ان کو فائر کیا ہے, جس میں چیئرمین آف دا جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل CQ براؤن ہے, چیف آف نیول آپریشنز ایڈمرل لیزا فرینچیٹی ہیں, ایئر فورس کے وائس چیف آف اسٹاف جنرل جیمز پلیس ہیں, اس کے علاوہ ہیڈ آف دی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی جنرل جیفری کروز, ان کو بھی جو ہے پیٹ ہیگزت جو ہے پچھلے دنوں میں عہدوں سے برطرف کر چکے ہیں. اور محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ اس وقت امریکی فوج کا کوئی بھی جنرل اور کوئی بھی بڑا عہدیدار جو جنگی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے اس میں صدر ٹرمپ یا پیٹ ہیگزت کے ویژن سے تھوڑا بہت اختلاف کرتا ہے, اس کو جو ہے فوج سے نکالا جا رہا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے. کیونکہ جیسے کہ میں نے کو بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں میں 1 درجن سے زائد سینئر ملٹری آفیسرز کو پیٹ ہیگزت نے جو ہے وہ برطرف کیا ہے, ان کو جو ہے باقاعدہ طور پر فوج سے نکالا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ اب آرمی چیف جو ہیں رینڈی جارج, ان سے آپ کو کیا لگتا ہے ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے یا انہوں نے اس جنگ سے اختلاف کیا ہے؟ دیکھیے صدر ٹرمپ نے جو ہے اپنے ارد گرد ایسا لوگوں کا مجمع اکٹھا کیا ہوا ہے جو کہ یس مین ہیں, جو کہ جی حضوری کرتے ہیں. جو بھی جی حضوری نہیں کرتا صدر ٹرمپ اس کو عہدے سے برطرف کرتے ہیں. اسی طرح کا رویہ پیٹ ہیگزت کی جانب سے بھی دیکھا جا رہا ہے. پیٹ ہیگزت جو ہے وہ آرمی کو جس طریقے سے چلا رہے ہیں اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. ایک سخت خیالات رکھنے والے وائٹ مین ہیں پیٹ ہیگزت, اور ان کی کئی ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں جس طریقے کے ان کی چیزیں سامنے آئی ہیں. بہت زیادہ جو ہے وہ سخت مزاج قسم کے انسان ہیں اور ٹرمپ کا ایجنڈا لے کر آگے چل رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو شخص بھی جو ہے اول تو جو صدر ٹرمپ کی کیبنٹ کے ممبرز ہیں, آپ نے دیکھا ہی ہے کیسی جی حضوری ہو رہی ہوتی ہے. کیبنٹ کی میٹنگ شروع ہوتی ہے تو صدر ٹرمپ کی پہلے 1 گھنٹہ صرف تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, سارے باری باری خالی گزرا. اور اب جب ایسے لوگ آبویسلی فوج کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے اور فوج کی ایک مشاورتی جو ہے وہ ایک کونسل ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا اقدام کرنے جا رہا ہو, جیسے ایران کی جنگ ہے یا وینزویلا پہ جو ہے ان کے صدر کو اٹھایا گیا, ان معاملات پر تمام سینئر جنرلز کی اور فوج کے اہم افسران کی مشاورت لی جاتی ہے کہ اگر یہ پلان کیا گیا تو اس میں آپ کا کیا مشورہ ہے, اگر یہ پلان کیا گیا اس میں کیا مشورہ ہے. اور یہ جو 1 درجن سے زائد ملٹری جنرل برطرف کیے ہیں پیٹ ہیگزت نے, اور اب آرمی چیف کو کہہ دیا ہے کہ وہ بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں, تو محسوس یہی ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے صدر ٹرمپ اور پیٹ ہیگزت کے فیصلوں سے اختلاف کیا ہوگا, اور یہی ایک وجہ ہے کہ اتنے سینئر ملٹری آفیسرز کو جو ہے وہ فوج سے نکالا جا رہا ہے. اچھا, کل جو انہوں نے گفتگو کی ہے امریکی صدر نے, اس میں بھی ان کی باڈی لینگویج ایسی حشاش بشاش نظر نہیں آ رہے تھے. وہ خالد, کل کے خطاب کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. جس طریقے سے صدر ٹرمپ نے خطاب کیا ہے تو اس سے بہتر ہے وہ خطاب نہ ہی کرتے. اس خطاب کی وجہ سے, اس اسپیچ کی وجہ سے صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں مزید کمی آ چکی ہے. باڈی لینگویج بالکل ڈفرینٹ تھی. ایک ہارے ہوئے تھکے ہوئے صدر کی تقریر محسوس ہو رہی تھی,
کوئی اس میں جذبہ نہیں تھا، کوئی اس میں خوشی نہیں تھی، کوئی اس میں وکٹری والا جو ایک موشن ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ بہت تھکے ہوئے ہیں. ایک ٹائرڈ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں. حالانکہ ٹرمپ کا ایک سگنیچر سٹائل ہوتا ہے جب وہ تقریر کرتے ہیں بڑے جوشیلے انداز میں اور بڑے فاتحانہ انداز میں، لیکن کل کی تقریر سے جو ہے کافی لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ تقریر کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. ان کے اپنے فالوورز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تقریر سے جو ہے ان کی مقبولیت کا گراف مزید نیچے آئے، کیونکہ کوئی بات کوئی نہیں ہوئی. وہ بار بار وہی باتیں کر رہے تھے جو روزانہ وہ اپنی پریس کانفرنس میں اور میڈیا سے گفتگو میں کرتے ہیں کہ ہم نے میزائل ٹیکنالوجی تباہ کر دی، ہم نے ڈرون کیپیبلٹی تباہ کر دی، ہم نے جو ہے امریکہ کا جو مستقبل ہے اس کو بچا لیا ہے. حالانکہ حقیقت دیکھی جائے تو وہ برعکس ہے. ایران نے جس طریقے کی مزاحمت جو شو کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. ایران نے جو ہے ایک قسم کا امریکہ کو پریشان کر دیا ہے. اتنی بڑی فوجی قوت جو ہے ایران کے آگے نظر ایسا محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ اب تھک چکی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ اپنے اتحادیوں کو سیو کرنے میں، محفوظ کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. مڈل ایسٹرن پارٹنرز جتنے بھی تھے آپ کے، جتنے بھی ہیں، سعودی عرب ہے، کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، ان سب پر میزائل مارے ہیں ایران نے. اور آپ یہ دیکھیے کچھ دن پہلے صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان دیا کہ 2 سے 3 روز کے اندر اگر آپ نائے ہرموز نہ کھولا تو ایران کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ یاد رکھے گا اور اس کا پاور سسٹم جو ہے وہاں پہ حملے کریں گے اور ایران کو تاریکی میں ڈبو دیں گے. اب انہوں نے کل یہ کہہ دیا کہ ہمیں تو اب نائے ہرموز کا کوئی لینا دینا ہی کوئی نہیں، نہ تو ہمارے وہاں سے کوئی جہاز گزرتے، نہ ہمیں تیل چاہیے، ہمارے پاس تو دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں اور آئیے ہم سے تیل خریدیں. جس کو اب نائے ہرموز سے گزرنا ہے وہ وہاں پر خود جائے اور خود کنٹرول لے لے. ہم نے تو کام اب سب کے لیے آسان کر دیا ہے. تو یہ دیکھیے یہ وہ چیزیں جس سے صدر ٹرمپ اب بیک فٹ کے اوپر جا رہے ہیں. اور صدر ٹرمپ نے جو توانائی پاور سیکٹرز پہ حملے کرنے کا جو دھمکی دی تھی ایران کو، وہ ابھی تک صرف دھمکی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. کیونکہ اگر ایران کے پاور شٹ ڈاؤن کر دی گئی. ایک اور چیز ہے، یہ وزیر دفاع ہیں، اتنا بڑا فیصلہ خود تو کر نہیں سکتے، یقیناً امریکی صدر کی جانب سے انہیں کہا گیا ہوگا. ظاہری بات ہے، بالکل. صدر ٹرمپ نے آج پام بانڈی کو بھی برطرف کر دیا ہے جو اٹارنی جنرل کی. یہ بھی بڑی خبر ہے. آج بہت بڑی صدر ٹرمپ کی سپورٹر اور ان کی قریبی ساتھی پام بانڈی جو کہ اٹارنی جنرل ہے، ان کو بھی صدر ٹرمپ نے عہدے سے برطرف کر دیا ہے، کیونکہ وہ ایپسٹین فائلز جو سامنے آئی ہیں وہ ان کی حوالے سے جو ہے ان چیزوں کو قابو کرنے میں ناکام رہی تھی. اور یہ دوسری بڑی خبر آج آئی ہے کہ پیٹ ہیگزٹ نے جو ہے آرمی چیف کو جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے برطرف ہو جائیں. اور بالکل یہ بات آپ کی درست ہے، صدر ٹرمپ کی اجازت کے بغیر تو وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے. اور صدر ٹرمپ دیکھیے، جب صدر ٹرمپ نے اپنا عہدہ سنبھالا تھا تو انہوں نے ہزاروں افراد کو کئی محکموں سے برطرف کیا تھا، جس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہے، پینٹاگون ہے، اس کے علاوہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور کئی ایسے ڈپارٹمنٹ ہے، امریکی محکمہ انصاف ہے، FBI ہے. انہوں نے ہزاروں لوگوں کو نوکری سے برطرف کیا اور ان لوگوں کو برطرف کیا جو کہ بائیڈن کے دور میں اور اوباما کے دور میں ان اداروں کے اندر بھرتی کیے گئے تھے. چن چن کے انہوں نے اپنے مخالفین کو نوکریوں سے برطرف کیا ہے. اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جو آرمی چیف سمیت درجنوں ملٹری آفیسرز کو فوج سے نکالا جا رہا ہے، وہ ہر قسم کی مخالفت اور ایسی ہر آواز کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان کے فیصلوں سے مطابقت نہ رکھتی ہے. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے، جو ابھی مڈ ٹرم الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، تمام سر صورتحال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریشان ہے ٹرمپ تمام صورتحال سے؟ صدر ٹرمپ کو پتا ہے مڈ ٹرم الیکشن وہ ہار چکے ہیں. خالد دیکھیے، میں بالکل کوئی وہ اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا. یہ وہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو کہ تمام تجزیوں کے اندر اور تمام حالیہ جو انتخابات ہوئے ہیں مقامی سطح پر، وہاں پر صدر ٹرمپ کی جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ ایسی نشستیں ہاری ہے جو کہ 40 سال سے ریپبلکن پارٹی وہ نشستیں نہیں ہاری تھی. مثال کے طور پر فلوریڈا، پام بیچ، جہاں پہ ان کا اپنا وہ جو ان کو سالوں سے حد کا ان کا ایک اپنا پورا وہاں پر ایک معاملہ ہے، وہاں کے بڑے مقبول ہیں صدر ٹرمپ، وہاں پر وہ سیٹ ہار گئے. ٹیکسس کے ایسے علاقے جہاں پہ 45 سال سے جو ہے کوئی ریپبلکن نہیں ہارا تھا، وہاں پہ جو مقامی اسمبلی کی نشستیں ہیں، سینٹ کی نشستیں ہیں، وہ وہاں پہ ریپبلکن پارٹی ہار چکی ہے. ہیوسٹن کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی ہارے ہیں. اس کے علاوہ ورجینیا کے اندر ان کے جو حامی تھے وہ سارے ہار گئے. اور جو مڈ ٹرم کی بات ہے، دیکھیے مڈ ٹرم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی کوئی بہت زبردست کام کر رہی ہے یا بہت زبردست کیمپین چلا رہی ہے، کوئی لیڈرشپ ہے. صدر ٹرمپ ریئیکشن میں اب ہاریں گے. جو ریپبلکن پارٹی ہے اب لوگوں کا ریئیکشن میں آئے گا اور لوگوں کا ریئیکشن سامنے آ رہے گا. بہت شکریہ جہاں سے تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے.